अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज ATC का एक अहम फ़ैसला सामने आया है जिसमें 9 मई को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो जुडिशल दहशतगर्दी का जो डिजिटल दहशतगर्दी का केस था उसमें जो फ़ैसला है वो सामने आया है अदलिया की जानिब से, जिसमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, वजह सईद समेत जो मुख्तलिफ मज़ीद नाम हैं जिसमें शाहीन सबाई साहब भी शामिल हैं, उनको सज़ाएँ दी गई हैं और जुर्मानों के हवाले से जो अदालत का फ़ैसला है वो भी सामने आ चुका है। पहले भी हमने देखा कि 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं उनके हवाले से जो फ़ैसले हैं वो सामने आए हैं। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से अब हुकूमत की जानिब से ख़ुद एक अहम तजवीज़ सामने आ रही है कि 5 बड़ों को, जिसमें इमरान खान साहब का नाम शामिल है, जरदारी साहब का नाम शामिल है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब का नाम शामिल है, कि उन 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने देखा कि PTI के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुलाकातों के हवाले से हों या पंजाब के दौरे के हवाले से हों, और अब जो उनका फ़ैसला सामने आ रहा है कि वो 9 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे, उस हवाले से भी उनकी हिकमत अमली सामने आ रही है। फिर हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि एक अहम डेवलपमेंट थी जिसको शायद मीडिया ने उस तरह कवरेज नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। वो एक अहम मुलाकात थी जो 9 डेरों में हुई। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर जरदारी साहब से और बिलावल साहब से अहम मुलाकात की थी, और मोहसिन नकवी साहब ने भी 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में सदर जरदारी साहब से मुलाकात की थी। अहम इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक अहम पेशरफ थी। वैसे तो आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत के मुलाकातें होती रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, लेकिन सर जो 9 डेरों में मुलाकात हुई है वो मुलाकात सर किस सिलसिले में थी, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए नादिर, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग चला रही है और पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है टू द एक्सटेंट के उनके जो अहम एजेंडा पॉइंट्स होते हैं उस पे उनके साथ वोट करती है, चाहे वो हुकूमत साजी का वोट हो या इस किस्म के बजट वगैरह या और कोई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन हो, तो उस सिलसिले में ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक मामूल का विजिट था, क्योंकि एक गुडविल जेस्चर दिखाना चाह रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग की तरफ से, और उनको अहकामात थे उनकी लीडरशिप की तरफ से कि वो जाएं और वहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर दिन पे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो ट्रिब्यूट पेश करें, वहाँ पादखानी और दुआ करें। वो जलसे में तो नहीं शरीक हो सकते थे क्योंकि ज़ाहिर है ये पीपल्स पार्टी का एक्सक्लूसिव जलसा होता था, लेकिन वहाँ उनकी मौजूदगी से वो ये तासुर ज़रूर दे रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कम से कम इस वाक़ये के हवाले से और इस पर्टिकुलर शख्सियत के हवाले से। अच्छा, ठीक है नवीद कमर साहब, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पहले भी इस तरह का एक बयान आया था, लेकिन जो कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब इत्तेहादी हैं तो थोड़े बहुत इख्तिलाफात होते रहते हैं, तो वो हल करने के लिए भी वो वहाँ पर गए थे। फिर वहाँ पर जो अयाज सादिक साहब ने या राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, तो सर इससे क्या अखज़ किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी इस किस्म की बात हुई या मौका भी था इस किस्म की बात करने का। उसके लिए फोरम्स हमारे बने हुए हैं जिस पे हम वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट के साथ, मुस्लिम लीग के साथ ये बातचीत करते रहते हैं। इश्यूज ज़रूर आते हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे, और हमें उम्मीद यही है कि हुकूमत सिर्फ गुडविल जेस्चर्स ही नहीं बल्कि एक्चुअल एक्शन में भी उनका जो है वो ख्याल रखेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर मुलाकात में कोई भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा नवीद कमर साहब, ये भी सर बता दीजिएगा कि जो जरदारी साहब ने खिताब किया 27 दिसंबर को या बिलावल साहब ने खिताब किया, उसमें मुफाहमत की सर बात की गई। तो मुफाहमत अब अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, MQM शामिल है। सर मुफाहमत का इशारा
پی ٹی آئی کی طرف سے تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے تھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی بھی بات کی گئی ہے؟ نہیں، آپس میں مفاہمت کی تو بات نہیں ہوگی نا. آپس میں تو ہم پہلے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم سپورٹ وڈرا کر جائیں اس کے بعد فردر وہ کچھ مفاہمت نہیں. اس وقت ملک میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ٹیمپریچرز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک ہے، مفاہمت اسی کانٹیکسٹ میں بات جو ہے وہ کی گئی کہ بھائی سب کو بٹھاؤ، سب سے بات کرو. مشکل یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے پرٹیکولرلی پی ٹی آئی وہ ذرا ریلیکٹنٹ رہی ہے کوئی سی بھی بات چیت کرنے میں. لیکن سیاست کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ راستے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کے لیے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا، لیکن سر پھر جو پی ٹی آئی کے اپنے تحفظات ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، سی ایم صاحب کو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ملاقاتیں ہونی چاہیے سیاسی استحکام کے لیے، اور وہی جو مفاہمت ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے پھر ان معاملات کو بھی حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں سی بی ایم سے ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایٹماسفیئر بھی بنتا ہے نا، دونوں طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ایک میٹنگ میں ہاں، موجود تھا جب رانا ثناء اللہ صاحب نے مشورہ دیا تھا، اور کافی اچھی خاصی پاپولیٹڈ وہ میٹنگ تھی جس میں تمام پارلیمنٹیرینس پی ٹی آئی کے بیٹھے تھے. ان کو مشورہ انہوں نے یہی دیا کہ بھئی آپ اگر ماحول نہیں بنائیں گے اور ایسے ہی ڈیمانڈس کرتے جائیں گے تو ڈیمانڈس پوری کیوں ہوں گی؟ مطلب اگر آپ کا خیال ہے کہ پریشر ڈالنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو 2 سال میں ہم آزما چکے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا. تو اس کا پھر اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا نا. کمفرٹیبل تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے موجودہ صورتحال میں. لیکن اگر راستہ نکالنا ہے، اب مشکل یہ ہے نا کہ وہاں ہارڈ لائنرز بھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ جو کوئی اس کی مفاہمت کی یا ایون تھوڑی بات چیت کی بات کرے، دوسرے اس کو غدار کہہ کے اور اس کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اگر یہی سلسلہ رہا ہاں، تو خان صاحب بھی مجھے باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ان کو راستے بنانے پڑیں گے جس میں سیاست کریں. یہ سیاست نہیں ہے. صرف اچھا، ہٹ درمی سے لیکن کچھ نہیں ہوتا. اس کا کچھ جو نہیں ہوگا. ہے ٹھیک وہ ہے نوید قمر تھوڑا سا صاحب. اپنا بھی جو ہے وائڈن کرنا پڑے گا نا. صرف محمود خان کو سوری میں صرف کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں نا، محمود جی جی خان جی جی چاہے کتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ٹی آئی نے یہ کام کرنا ہے نا. انہوں نے اپنا راستہ بنانا. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب سر ایک خبر آ رہی تھی کہ پارلیمانی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کا، یا پھر اچکزئی صاحب کے ساتھ. آپ کے علم میں ہے سر کہ کوئی رابطہ ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ نہیں، میرے علم میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سینس کوئی رابطہ ہوا ہو. ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرینس ہیں، وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور مسلم لیگ بھی ہے. تو پارلیمنٹ ہی اس کا ایک فورم ہے جہاں پہ کم از کم کوئی چیز بریک تھرو اگر ہوئی، پھر وائڈر لیول پہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے. بٹ دیکھیں نا، وہی بات ہے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہیا جام کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. تو پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنے سارا زور آزمائی کر لیں، اس کے بعد آئیں تو بیٹھ کے بات کر لیں گے. لیکن سر اب تو جو پی ٹی آئی نے پنجاب کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سی ایم صاحب جو ہیں 9 جنوری کو سندھ کا دورہ کریں گے. تو کیا پیپلز پارٹی انہیں سر ویلکم کرے گی؟ انہیں وہاں پر کوئی تحریک، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹس کا آغاز بھی ہوگا، یا وہاں سے ایک شروعات ہوگی، تو اجازت ہوگی سر انہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ وہ اگر ایز اے سی ایم کے پی آ رہے ہیں تو ظاہر ہے سندھ حکومت ان کو ویلکم کرے گی اور پروٹوکول دے گی، جو کہ ایک سی ایم کا دوسرے جو ہے صوبے میں صوبے پروٹوکول میں. ہوتا ہے. بلکہ کل تو یہ میسج گیا بھی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اور دوسرے سینئر وزراء کی طرف سے کہ بھئی
ظاہر ہے کہ جو پنجاب میں انفارچونیٹلی ہوا وہ یہاں ریپیٹ نہیں ہوگا اور ان کو بالکل ویلکم کیا جائے گا. باقی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور توڑ پھوڑ کروں گا تو وہ تو نہیں الاؤ ہوگا نا, وہ تو کسی بھی کانٹیکسٹ میں درست بات نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ہر سائڈ نے واچ کرنا ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب, سر ایک آخری مختصر سر سوال ہوگا کہ حال ہی میں جو پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہوا تھا, جیسے آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا ہم نے مسلم لیگ نون کے وفد کے حوالے سے, لیکن ایک سر جو مہلت دی گئی تھی مسلم لیگ نون کو تحفظات دور کرنے کے حوالے سے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے حکومت کے حوالے سے جو تحفظات تھے جو معاہدے کے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا, اب وہ تحفظات دور ہو گئے سر؟ جو تحفظات ہیں, ظاہر ہے دو پارٹیاں الگ الگ پارٹیاں ہیں, ہمارے ویو پوائنٹس الگ ہیں, تو یہ تو ایشوز اٹھتے رہتے ہیں, کچھ سالو ہوتے ہیں کچھ سالو نہیں بھی ہوتے. تو ہر پارٹی نے اپنی پالیسی اکارڈنگلی بنانی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں آ جانا, پر لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اسیس کرنا ہوتی ہے اپنی پالیسیز کو بھی, کہ ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کسی پولیٹیکل ارینجمنٹ میں تو اس ارینجمنٹ کو کی پاسداری کرنا تو دونوں سائڈ کا کام ہے نا. چلیں ٹھیک ہے نوید قمر صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا, اور مسلم لیگ نون کے وفد نے 9 ڈیروں میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی, اس حوالے سے ہم نے نوید قمر صاحب کے ساتھ گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد شفیع اللہ جان صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت شفیع اللہ جان صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ شفیع صاحب, شمائلہ صاحبہ, آپ کا وقت نکالنے کا. شفیع صاحب آپ سے سر شروع کریں گے. اس وقت جو انتخابات کے حوالے سے ہم نے دیکھا, جو مذاکرات کے حوالے سے بھی گفتگو ہے, یا جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن آج جو اہم ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, جو آپ نے انتخابات کے حوالے سے ایک حلقے کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تھی. کیا آپ کا اس پر رد عمل ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کو آپ جواب دیں گے, اپیئر ہوں گے, یا کیا اس حوالے سے حکمت عملی ہوگی؟ جی بالکل, مجھے نوٹس موصول ہو چکا ہے. آج تقریباً 2 بجے یہ نوٹس مجھے موصول ہوا ہے, اور بالکل میں الیکشن کمیشن میں اپنا جواب بھی جمع کروں گا اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش بھی ہوں گا. لیکن بڑی مایوسی کی بات یہ ہے نادر صاحب کہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ نوٹس دے رہے ہیں, ایک تقریر کی وجہ سے یہ ہمیں نوٹس دے دیتے ہیں. لوگ اسی الیکشن کو چمڑے اور دینے کی باتیں ہو رہی, ان کو ایک معمولی سا جرمانہ 5,000 اور 10,000 کر کے فارغ کر دیا گیا. شمائلہ صاحبہ کی طرف ابھی چلتے ہیں اور ان کا ہم رائے جاننے کی کوشش کریں گے. شمائلہ صاحبہ, یہ انتخابات کے حوالے سے تو چلیں پی ٹی آئی کے اپنے تحفظات ہیں, لیکن خود مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں, مولانا صاحب کے تحفظات ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے تحفظات ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کے اس موقف سے آپ اتفاق کرتی ہیں کہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کو نوٹسز جاری ہوتے ہیں, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خود جیسے میں نے ذکر کیا کہ 3 بڑی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ فارم 47 پہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کا جو ایک معذرت کے ساتھ ایک بیانیہ بن چکا ہے, وہ اداروں کے خلاف بیان بازی ہے. وہ سخت بات کرتے ہیں اور وہ گالی گولی کی جو سیاست ہے اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے سیاستدانوں کو گالیاں دینے کی, ہم تو برداشت کر گئے, لیکن اب ادارے بھی یہ سمجھے کہ ادارے بھی ان کو ٹالریٹ کریں تو پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیاست ان کے گھر کی غلام ہی ہو جائے گی. پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کو جو نوٹسز جو سرو ہو رہے ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں جس طرح سے یہ اپنے اداروں کے خلاف ہیں, اس طرح کی کوئی اور قیادت اور کوئی سیاسی کارکن اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو اس معاملے کو جانچنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے الیکشن کے دوران, مہم کے دوران
انہوں نے کوئی ایسی ناشائستہ گفتگو ضرور کی ہوگی جس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حرکت میں آیا ہے. اور اگر کسی بھی جماعت کا کوئی بھی رکن اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی بھی سیاسی کارکن ہو یا لیڈر ہو، تو وہ الیکشن کمیشن کو ایکولی جو ہے وہ ٹریٹ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ان کو بھی دینا چاہیے نوٹسز. اچھا ٹھیک ہے. لیکن مذاکرات کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے رابطہ ہوا ہے، کیا حکومت ابھی بھی ارادہ رکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی جو بات ہے وہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے، آپ کے وزیر اعظم نے، ڈپٹی وزیر اعظم نے اور لا منسٹر نے، وزیر دفاع نے بہت دفعہ فلور آف دی ہاؤس پہ ان کو دعوت دی ہے. ابھی اسپیکر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ میں اپنا ایک پل کا کردار ادا کرتا ہوں، مگر ہم لوگ تو ٹھیک ہے. سنجیدہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں. پتلی گلی میں، تنگ گلی میں یہ لوگ گئے ہیں، حکومت نہیں ہے. حکومت کے پاس الحمدللہ اپنی تعداد بھی موجود ہے اور اس کی جو عوام میں روٹس ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہیں، مگر بند گلی کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن مذاکرات ہم کہتے ہیں کہ آئے کریں. یہ اس میں بھی بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انتشاری پروگرام ہو، حکومت کو بلیک میل کیا جائے، اس کے بعد یہ لوگ یہ سمجھیں کہ جی اب ان کے ساتھ، ان کے علاوہ بیٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. حکومت اور ریاست جو ہے وہ ان کو مزید بلوا آرائی کی اجازت نہیں دے گی. ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ود ان لمٹس جو ہیں یہ اپنی ہر بات کر سکتے ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ پاکٹس نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنے تمام کارڈ جو ہیں وہ کھیل چکے ہیں. انہوں نے سانحہ 9 مئی کے بعد، پھر انہوں نے نومبر میں جو وفاق پہ جو دعویٰ بولا تھا، ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. ان کی زبان ریکارڈ پہ موجود ہے. ان کے فوج کے بارے میں جو خیالات ہیں، اپنے اداروں کے بارے میں، خصوصاً اس وقت یہ لوگ ان کو ان کے کردار پہ بات کر رہے تھے جب پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی فوج کو، آپ کی حکومت کو وہ ایک سراہ رہی ہے، اپریشیٹ کر رہی ہے، اور آپ کو سفارتی سطح کے اوپر کامیابیاں مل رہی ہیں. آپ کے ساتھ دفاعی منصوبے لوگ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ کو ذمہ واری دے رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جب آپ کو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو آپ ایسی اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں، دشمن کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ دشمن کی کمی پوری کر رہے ہیں کہ یہ دوست کے بیس میں بیس بدل کر یہ دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہے یہ ہمارے دوست. اچھا، لیکن یہ جو گوہر صاحب کا بیان تھا کہ آج جو ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گوہر صاحب کو اس طرح کا بیان کیوں دینا پڑا ہے، یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک قانون دان بھی ہیں اور ایک اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے کولیگ ہیں. یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں کیونکہ میں تو ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کہی یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا. یہ تو ان کی جماعت کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے. میرے سے آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بات کریں، میرے سے آپ میری جماعت کے بارے میں بات کریں، تو میں اس کے لیے بیٹر آپشن ہوں گی جواب دینے کی. ہاں نہیں، میں بطور کوئی ترجمان آپ سے ان کی رائے جاننا نہیں چاہ رہا شمیلہ صاحبہ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک طرف تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی، مینڈیٹ کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کے نزدیک کیا پی ٹی آئی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا گوہر صاحب کا یہ بیان مایوسی کا ثبوت ہے، یا اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی تھوڑی دڑے بازی ہے. وہاں پہ دیر آر لاٹ آف رومس، وہاں پہ لیک آف جو ہے وہ ٹرسٹ بھی پایا گیا ہے، اور ہر دھڑے کا اپنا ایک موقف ہے. کچھ چیزیں جو خان صاحب کہتے ہیں باہر آ کے وہ چیزیں انڈو ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ نہیں کہتے. مطلب ان کی قیادت میں آپس میں قیادت کا فقدان بھی ہے، اعتماد کا فقدان نظر آیا ہے. ان لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کردار میچورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکے گا. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. شمیلہ صاحب اب شفیع صاحب کی طرف چلیں گے. شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ
जो ज़राए हैं उनके मुताबिक कि पार्लिमानी सतह पर PTI के साथ कोई राब्ता हुआ है। फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि एतमाद साजी के लिए जो 5 बड़े हैं, जिसमें इमरान खान साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि वो उन 5 बड़ों को बैठना चाहिए। क्या मुज़ाकरात के हवाले से PTI खान साहब 5 बड़ों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात के लिए आपको सामने वाले पे एतमाद होना बड़ा ज़रूरी है। आप सामने वाले पे कितना एतबार कर सकते हैं, कितना एतमाद कर सकते हैं, सामने वाला कितने के पास कितना इख्तियार है। हाँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो उसके लिए एतमाद की फिजा का होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। जो माहौल इस वक्त बनाया गया है, जिस तरह तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, जिस तरह इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाला हुआ है, जिस तरीके से दौरा लाहौर को CM सोहेल आफरीदी साहब का जो दौरा था उसको जानबूझकर सबोताज करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया, जिस तरीके से पंजाब में रेड्स हुए, जिस तरीके से 1100 लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से हमारे साथ गए हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, जिस तरीके से लोगों को प्रिजन वैन्स में डाला गया, तो ये सारी एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस है। अब इस तमाम चीजों के अंदर अगर आप सोचने पे बैठ भी जाएं तो इस फिजा में, इस माहौल में मुज़ाकरात कैसे होंगे। बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ, हम बिल्कुल बिलीव करते हैं डायलॉग पे, बातचीत पे बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है डायलॉग के जरिए। इस तरह हुआ भी है तारीख में, अगर आप देख लें तो टेबल टॉक से ही बड़े बड़े मसलों का हल मर्ज़ वजूद में आया। हम इनकारी नहीं है मुज़ाकरात से, लेकिन हम गैर मशरूत मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करेंगे। हमने 2-3 दफ़ा ट्राई की, जब भी हमारी तहरीक जो होती है वो मोमेंटम पकड़ती है तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। ये मुज़ाकरात की गेंद जो है वो ग्राउंड में फेंक देते हैं। हमारा फोकस इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, लेकिन गैर मशरूत नहीं होंगे तो शफी साहब, फिर मशरूत अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या पॉइंट्स क्या होंगे, मुतालबात क्या हैं? 4 से 5 नुकात हैं जिस पे हमने प्रिंसिपली अचकज़ई साहब के साथ भी एग्री हो चुके हैं। ओके। और वही 5 नुकात पे ही बात होगी अगर गवर्नमेंट बात करना चाहती है। उसमें नंबर 1 जो नुकता है या नंबर हमारा है वो 8 फरवरी इमरान खान के मैंडेट पे, तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शुमाइला साहब, अब ये तो वही मुज़ाकरात के हवाले से तो बात यही सामने आ रही है ना कि गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे और 5 नुकात पर उनके मुताबिक के इवन अचकज़ई साहब से भी बातचीत हो गई है और इत्तफाक हो गया है। तो आप समझती हैं कि मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मशरूत मुज़ाकरात जो हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इनके मुतालबात मान लें सारे। इनके मुतालबात में जो भी ये लोग आगे रखना चाहते हैं, मुतालबात घर से आप चिट पे लिखकर अपनी घर से नहीं आते, आप टेबल टॉक करते हैं। 2 स्टेप आपको मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है, 2 स्टेप अगले जो फ्री कैन है ठीक है, उनको स्टेप बैक होना पड़ता है। इसी का नाम ही जो है वो डायलॉग एंड मुज़ाकरात हैं। अगर ये कहें कि जी हमारी ये ख्वाहिशात हैं और ये हमारे मुतालबात हैं, तो ये मुज़ाकरात तो ना हुए, ये तो मुतालबात हुए। और दूसरी बात ये कि ठीक है शुमाइला साहब, बहुत शुक्रिया जी। इनको गलतफहमी है जी कि आवाम जो है वो इनके साथ निकलेगी। ये निकल कर देख लें, इनकी किसी भी झूठे वादे और नारों में अब आवाम नहीं आने वाली। अच्छा ठीक है। अच्छा शफी साहब, आप सर 5 नुकात बता रहे थे, अगर वो आप बता दें। जी, उससे जी 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया उसकी वापसी पे बात होगी। उसके साथ साथ हम अगली इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये जिस वक्त एक नाजायज हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत है, 17 सीटों की ये हुकूमत है, ये नाजायज तरीके से गैर आईनी तरीके से आईनी ओहदों पे बराजमान है। हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। हम नए इलेक्शन कमिश्नर के अंडर, नए ECP के अंडर नए इलेक्शन चाहते हैं और हम इमरान खान साहब तक रिसाई चाहते हैं ताकि उससे उसकी फैमिली, पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, CM खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, तो उस तक रिसाई को मुमकिन बनाया जा सके और बुशरा बीबी की तक भी उसकी फैमिली की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। पॉइंट 2 क्या सर शफी साहब? ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए ना। अच्छा, उसमें मुलाकात, इसका मतलब है कि जो पहले आपका एक मुतालबा था खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनको किसी जगह मुंतकिल करने के हवाले से, क्या वो अभी भी शामिल है?
نہیں، رہائی کے حوالے سے کوئی مطالبہ شامل نہیں ہے. ہم پاکستان کی عدالتوں سے ہی رہا ہوں گے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں کوئی امید نہیں ہے ان عدالتوں سے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد، لیکن ہم پھر بھی اب آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں گے. ہم عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آنا چاہتے ہیں. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے شمالہ صاحبہ نے کہا کہ یہ اگر مطالبات رکھے جائیں گے تو پھر یہ مذاکرات تو نہیں ہوں گے، یہ تو پھر مطالبات ہو جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت فلیکسیبلٹی شو کرے گی؟ دیکھیے، پہلے بھی ہمیں 2 سے 3 دفعہ یہ ٹرائی کی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے ٹرائی کی ہے. مذاکرات شروع ہو جاتے تھے، پھر وہ ڈیڈ لاک برقرار ہو جاتا تھا. ہمارا ٹائم اس میں کئی ٹائم ہمارا ضائع ہو چکا ہے. ہم تحریک کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہماری تحریک مومنٹم پکڑ رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کو جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. اور جب بھی تحریک جو مومنٹم پکڑتی ہے تو یہ مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں ہمارا فوکس ہٹانے کی. لیکن سر گوہر صاحب کا جو بیان ہے اس کو تو بڑا کہا جا رہا ہے کہ گوہر صاحب شاید بطور پارٹی چیئرمین مایوس ہیں، جو انہوں نے بھیک مانگنے کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا. دیکھیے، بھیک مانگنے کے جو الفاظ گوہر صاحب نے استعمال کی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، شاید ان کا سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے. گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں. گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت عمران خان صاحب کے نامزد کردہ، اور ایک ہمارا جو الیکشن ہوا تھا پارٹی کا، اس کی صورت میں گوہر صاحب اس وقت پارٹی کی چیئرمین ہیں. ہاں، البتہ وہ الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا، وہ الیکشن کمیشن تو اس کو نہیں مان رہی. لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے یا ہماری رائے جانی جائے تو ہماری رائے کے مطابق وہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک طریقے سے ہوا ہے. اور گوہر صاحب اس وقت چیئرمین ہے. ان کے اپنا ایک رسپیکٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے. اچھا شفیع صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے، جو یوٹیوبرز کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے، جو سزائیں دی گئی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی لائن لیتے ہیں، اداروں کے خلاف تنقید کرتے ہیں. آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے، اس ملک میں پیکا ایکٹ کے بعد اس ملک میں سوشل میڈیا کی آواز دبانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قانون سازی کی ہے. اب اس قانون سازی کو اگر یہ اپنے من پسند فیصلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور جہاں تک سزاؤں کی بات ہے تو اس میں کوئی ثبوت اس کے سامنے رکھے جائیں کہ اگر وہ کہیں گلٹی ہیں اس میں، تو قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ جو ایک عدلیہ سے اپنے من پسند کا فیصلہ کرایا گیا. اور 9 جنوری کو آپ جو سندھ کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں پر کیا پلانز ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی وہاں پر؟ دیکھیں، 9 جنوری کو سہیل آفریدی صاحب، ہمارے کیبنٹ اور پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا کراچی جائیں گے. کراچی اور حیدرآباد کا ہمارا 3 روزہ کا دورہ ہے. وہاں پہ ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملیں گے. ہم نے وہاں پہ بار سے خطاب کرنا ہے، جرنلسٹ سے ملاقاتیں کرنی ہے، اسیران سے ملنا ہے، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران سے ملنا ہے. ایک کمپلیٹلی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اس میں ہم اپنے لوگوں کو انگیج کریں گے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کو، جو خان صاحب کی پیغام ہے، سہیل آفریدی صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کو لیڈ کریں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کا دورہ ہمارا کامیاب رہا، ہم نے اپنے مقاصد سے بڑھ کی چیزیں حاصل کی، سندھ کا دورہ بھی کامیاب رہے گا، کیونکہ سندھ بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کی نظریے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا شمالہ صاحبہ، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو یوٹیوبرز کے حوالے سے آج عدالت کا فیصلہ ہے، اس پر جیسے شفیع صاحب نے کامنٹ کیا، پیکا کا انہوں نے ذکر بھی کیا، آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی کوئی ان کا ساتھی، ان کا کارکن، ان کا دوست مشکل میں ہوتا ہے تو یہ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. پہلے اس کو یوز کرتے ہیں، پھر وہ جب سپوائل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس سے اپنا ناتا ہی اپنا توڑ دیتے ہیں. ان یوٹیوبرز کے ساتھ بھی یہ ہوا. یہ اچھے خاصے اپنے پروگرامز وغیرہ کر رہے تھے. انہوں نے جب سے ان کی زبان بولنا شروع کر دی اور وہ کام جو دشمن نے کرنا تھا، انہوں نے اپنی ریاست کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف جو کام دشمن کا بنتا تھا وہ انہوں نے کیا. اور انہوں نے دشمن کو سپیس دی کہ وہ دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کام جو ہم نے کرنا تھا وہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ فنڈنگ کا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کوئی رول ہے. اور کسی کے یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر جب اپنے اداروں کو اور اپنے لوگوں کو بدنام کریں گے تو اس کے لیے تو قانون بڑا واضح ہے. تو میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کو کوئی جو ہدایت آئے کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنا سیکھیں. یہ جہاں بھی جائیں ان کی پہچان پاکستان ہے. پلیز پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے. شفیع صاحب، آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے سر؟
دیکھیں جہاں تک شمائلہ صاحبہ کی بات ہے کہ تحریک انصاف اپنے ورکرز کو چھوڑ دیتی ہے، جب مشکل وقت آتی ہے تو ہاتھ اٹھا لیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی ایسی کسی بندے سے ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ آ جاتا ہے وہ ہیرو ہو جاتا ہے، جس کی مثال سہیل افریدی صاحب ہیں، اور جس سے وہ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے شفیع صاحب، آپ کا، شمائلہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب ذکر کریں گے سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر پولیس اہلکار نے 8 بچوں کے باپ کو کیمروں کے سامنے سر عام گولیاں مار کر جو ہے وہ مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف رپورٹ سامنے آ رہی تھیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شہری کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر پولیس اہلکاروں کو منع کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود ان کو سر عام گولیاں مار کر قتل کیا گیا. یہ واقعہ تھا کیا، یہ کب پیش آیا اور اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ابھی تک کیا سامنے آئی ہے؟ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر عفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ڈی آئی جی صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر، سندھ کے اندر اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پولیس کی اپنی جو جانیں ہیں وہ قربان ہوتی ہیں، اپریشیٹ کیا جاتا ہے آپ کی کوششوں کو، لیکن جب اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک عام شہری جس کی ویڈیو موجود ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ لیٹا ہوا ہے زمین پر زخمی حالت میں اور وہ ہاتھ جوڑ کر منع بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود ان کو سر عام سر میں گولیاں ماری گئی ہیں. بطور ڈی آئی جی سر، آپ نے واقعے کی تحقیقات کی ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے ہیں کیا وجوہات؟ جی، ابھی تک جو ہماری پریلیمنری انکوائریز ہوئی ہیں، ہمارے ایس پی جیکب آباد نے اس کی ود ان 24 آورس انکوائری کی ہے سارے واقعے کی. ایکچولی یہ وینسڈے والے دن یہ ویڈیو جو ہے میرے ساتھ شیئر کی گئی. جی. جو یہ ویڈیو ہم نے دیکھی، ہم نے فوری وہ جو پولیس افسر ہے جس نے یہ فائرنگ کی ہے اور اس کو جو ایک وہاں پہ ملزم کو ہلاک کیا، اس میں جو ہے یہ جو ہم نے فوری اس کو اریسٹ کیا اور اس کے فوری بعد ہم نے ایس پی جیکب آباد کلیم کو ود ان 24 آورس کی دی. تو ابھی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک جگہ پہ ایک واردات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو تھے 27 دسمبر کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو راستے میں ایک جگہ پہ چند ڈاکو جو ہے کچھ لوگوں سے چھینا چھپٹی کر رہے تھے، جس پہ انہوں نے بریک ماری. وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک پولیس کانسٹیبل کو گولیاں لگیں، جس کو ایک ٹانگ پہ، بازو پہ، اور ہی واز ایڈمٹڈ ٹو ضیاء الدین ہاسپٹل. لیکن اس کے ساتھ جو ہی یہ فائرنگ ہوئی تو جو ہی ملزمان بھاگے، اس کے تعاقب میں وہ ایک پولیس والے کا ساتھ اس کا سگا بھائی جو بھی کانسٹیبل تھا وہ اور ایک اور کانسٹیبل 15 کا وہ پیچھے ان کے گئے. وہاں پہ جا کے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں وہ زخمی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے بیسیکلی اس سارے وقوعے میں وہ جو چونکہ ایک اس کا سگا بھائی جو تھا وہ بھی کانسٹیبل ہے، وہ زخمی ہوا تھا، تو تیش میں آ کے وہ جو ایک دوسرا پولیس کانسٹیبل تھا اس نے وہ حرکت کی جس کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، جس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہوم منسٹر صاحب نے ایک ہائی لیول انکوائری کمیشن بھی اس کے لیے بنا دیا ہے، جس میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو انچارج کیا ہے کہ وہ اپنے اس معاملے کی تحقیقات کرے اور فائنل فائنڈنگز. ٹھیک ہے. لیکن سر ایک ملزم آپ کے بقول ایک ملزم اگر زخمی حالت میں ہے اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر جو وہ انصاف کرنا شروع کر دے؟ پھر عدالتیں موجود ہیں. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اسی وجہ سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے اور وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ہم ٹاسک فار واٹ ہی ہیز ڈن. اچھا چلیں، لیکن اس طرح کے واقعات مستقبل میں پیش نہ آئے ناصر صاحب، اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی، اس میں ہماری بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے ساروں کو کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا چونکہ کانسٹیبل کا سگا بھائی اپنا وہ بھی کانسٹیبل زخمی ہوا تھا، تو وہ انسان تیش جذبات میں آ کے اس نے وہ کام کیا، لیکن ہی از انڈر اریسٹ اور وی وڈ ناٹ ہائڈ اینی تھنگ. اور ہم ایسی جگہ پہ کوئی بھی اگر پولیس والا ایسی حرکت کرتا ہے یا ہمارے علم میں آتی ہے، چاہے کوئی نوٹس لے یا نہ لے،
we take him to task for that. बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब। नाज़रीन, डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जैसे खुद हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लिया है और तहकीकात हो रही है, अब देखना ये होगा कि तहकीकात के बाद जो हक़ाइक़ हैं वो क्या सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।